बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में माशरे की इस्लाह के लिए जितनी भी कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो अफराद की तरफ से हों या गिरोहों और जमातों की तरफ से, दो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा पाई जाती हैं और ये आरा हकीकत में एक ख़ास नज़रिए और फ़िक्र की बुनियाद पर रखी गई हैं। कुछ लोगों का ये ख़याल है कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अफराद की इस्लाह करें। एक एक फ़र्द अगर साहिब किरदार हो जाए, बाअखलाक हो जाए, साहिब इल्म हो जाए, तो माशरे की अक्सरियत अगर इन अफराद पर मुश्तमिल होगी तो माशरा ख़ुद ब खुद सुधर जाएगा। एक दूसरा ख़याल ये है कि जब तक निज़ाम न बदला जाए, सिस्टम को दुरुस्त न किया जाए, हुकूमत और उसके इदारे वो बेहतर काम न करेंगे, तो उस वक्त तक माशरा सही रास्ते पर नहीं चल सकता। हकीकत में हम इंसानी दुनिया में एक बहुत बड़ी गलती करते रहे और कर रहे हैं कि जब भी किसी एक नुक्ता नज़र को इख्तियार करते हैं तो ये गुमान करने लगते हैं कि बस यही एक रास्ता है जिसके बग़ैर किसी और रास्ते को इख्तियार नहीं करना चाहिए। कामयाबी की ज़मानत बस यही देता है। इस एतबार से हम इफ़रात या तफरीत का शिकार हो जाते हैं, यानी किसी भी हद की आखिरी जो सूरत है उसको अपना लेते हैं। इसी को आज के दौर में इंतहा पसंदी कही जाती है, या बहुत बुलंद बाला जो है वो अपने सामने नज़रिया रख लिया, और या फिर इंतहाई पस्ती की तरफ, या मशरिक़ के साथ हो गए या मग़रिब के साथ। इस एतबार से अगर हम अल्लाह की इस कायनात, अपने जिस्म, अपनी ज़िंदगी, अपने रोज़मर्रा के मामलात पर और मामूलात पर गौर करें तो ये नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में सामने आता है कि कोई एक जिहत कभी भी मुकम्मल तब्दीली का ज़रिया नहीं बनती और कोई एक रास्ता हमेशा इंसान को मंजिल मक़सूद तक नहीं पहुंचाता। इंसानी ज़िंदगी बहुत सारे कामों का मजमुआ है, बहुत सारे ख़यालात का मजमुआ है, बहुत सारी चाहतों का, रग़बतों का, एहसासात का एक मजमुआ है। हम बैक वक्त बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और ये सारे काम मिलकर किसी एक मकसद को पूरा कर रहे होते हैं या किसी एक हदफ और गोल तक पहुंच रहे होते हैं। हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, हमारा जिस्म हरकत करता है, दिमाग सोचता है, दिल एहसास करता है। ये सारे मिलकर किसी एक बुनियादी बात को पूरा कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर उज़्व अलग अलग जिहत में काम कर रहा है और उनके दरमियान में कोई रब्त और राबिता नहीं है। इसी एतबार से अल्लाह के नेक बंदों ने, दुनिया के दानिश्वरों ने, अक्लमंद इंसानों के तजुर्बों में ये बात बताई कि कभी भी किसी एक बात की बुनियाद पर पूरे नतीजे को हासिल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे अज्जा इकट्ठे किए जाएंगे और अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मुल्क व मिल्लत और माशरे की इस्लाह करना चाहते हैं और उसमें कोई बेहतरी देखना चाहते हैं तो उसमें 3 यूनिट्स बहुत ही बड़े हैं। सबसे पहला यूनिट फ़र्द है, और फिर मुआशरा, और मुआशरे में उसका घर, उसका महल्ला, उसके आसपास के रहने वाले लोग, वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ़ इदारे, और इस तरह बिखरी हुई चीज़ें हैं। और तीसरा जो मकाम है वो किसी एक बड़ी क़ुव्वत, सल्तनत, इख्तियार या बाइख्तियार ताकत की है, जिसे हम आज के दौर में हुकूमत कहते हैं और क़दीम ज़माने से यही तरीक़ा चल रहा है। तो इस एतबार से फ़र्द, मुआशरा और हुकूमत, जब ये तीनों इकट्ठे हो जाएं तो हकीकत में इस्लाह का अमल बेहतर भी होना शुरू हो जाता है और मुकम्मल भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ़र्द मुआशरे का हिस्सा है, मुआशरा हुकूमत का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है। अगर एक निज़ाम
اوپر سے مسلط کر دیا جائے تو اس نظام کے تحت جو کام بھی متعین کیا جائے گا یا جس کا فیصلہ کیا جائے گا تو اس کے مطابق زندگی حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہزارہا مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثلاً پاکستان کی حکومت یہ طے کر لے کہ آج سے تمام ادارے صبح 7 بجے شروع ہوں گے اور شام 5 بجے تک چلیں گے، تو چاروں طرف زندگی کا رخ اسی طرف متعین ہو جائے گا۔ ہر فرد صبح 7 بجے اپنے آفس میں اپنے کام کی جگہ پر پہنچنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے گا اور 5 بجے سارا زندگی کا نظام روک دیا جائے گا، ٹھپ ہو جائے گا۔ مختلف ملکوں میں ایسا ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ مغرب میں یا مشرق کے کسی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتا ہے تو بیشتر ترقی یافتہ ممالک میں بازار بند ہو جاتے ہیں۔ کاروباری زندگی جو بازاروں اور دکانوں پر چل رہا ہوتا ہے، آفیسز سے جن کا تعلق ہے، انہیں روک دیا جاتا ہے۔ ہاں، چند ایک مقامات پر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہاسپٹلز کی زندگی جاری رہتی ہے، کھانے پینے کے لیے ریسٹورنٹس کھلے رہتے ہیں، سفر کے لیے جہاں جہاں جس کو پہنچنا ہے تو اس کے لیے بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹس، ان کا نظام جاری رہتا ہے، لیکن باقی سارا کا سارا نظام روک دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو تبدیلی آئی یہ حکومت کے کسی ایک فیصلے سے آ جاتی ہے، لیکن دوسری اور ہمیشہ اور بہتر انداز میں قائم رہنے والی جو تبدیلی ہے وہ محض آرڈرز کی بنیاد پر اور حکموں کی تعمیل کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا تعلق تربیت سے ہے، کردار بنانے سے ہے، عادت کو اختیار کرنے اور اس کے لیے آمادہ کرنے سے ہے، جس کا تعلق فرد کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرد کو بہتر بنانا تعلیم کے ذریعے اور قانون اور اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے اسے ان چیزوں کا اس طرح عادی بنا دینا کہ خود بخود وہ کام اس طریقے سے ہونا شروع ہو جائیں جس طریقے سے ملک و ملت کی فلاح کے لیے ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے فرد کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، لیکن فرد معاشرے کا حصہ ہے، معاشرہ حکومت کے احکام پر اور مختلف آرڈرز پر آگے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، تو تب جا کے بات بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نے اس بات کی غلطی کو سمجھا اور لوگوں کو بتایا۔ جب مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اور یقیناً کہیں سے یہ فکر آئی ہوگی کہ حکومت کے معاملات کو دین سے الگ کر دیا جائے اور دین کے معاملات کو کاروبار سے الگ کر دیا جائے، جہاں کوئی دین کی بات کرنا چاہے تو اسے مسجد، مندر، کلیسا، گرجا، کوئی عبادت خانہ اور اس میں کی جانے والی مختلف عبادات کی حد تک محدود کر دیا جائے۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ تمہاری آزادی ہے، کلیساؤں میں جاؤ، گھنٹیاں بجاؤ یا مختلف قسم کی اس طرح کے کام کرو، یہ تمہاری آزادی ہے۔ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کا معاشی نظام کس طرح چل رہا ہے، سیاسی معاملات کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، میڈیا اور کلچر کس رخ پہ چل رہا ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے علامہ محمد اقبال جو صحیح معنی میں ایک مصلح اور ریفارمر تھے، انہوں نے اس خیال کی اصلاح فرمائی اور ان کا یہ مشہور مصرع زبان زد عام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب آپ سیاست میں سے دین کو نکال دیں، یعنی اخلاق کو نکال دیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نکال دیں، تو ایک چنگیزی نظام چلے گا، اور چنگیزی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، ڈنڈا ہے، قوت ہے، بس اس کی حکمرانی ہوگی۔ وہ سیاہ کرے، سفید کرے، غلط کرے، صحیح کرے، اس کا ہر غلط بھی صحیح ہے اور اس کا ہر عمل بالکل قانون کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے علامہ محمد اقبال نے خود قرآن مجید
حقیقت میں وہ قرآن مجید ہی کے علمبردار تھے اور قرآن ہی سے انہوں نے یہ ساری تعلیمات حاصل کی تھیں، یا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے یہ باتیں اخذ کی تھیں، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو جب ہم نے وہ مرکزی عنوان آپ کے سامنے رکھا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو حقیقت میں ہر میدان، ہر پہلو، ہر جز کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے راستے کے مطابق لوگوں کو طریقہ بتاتے رہے، رہنمائی کرتے رہے۔ اقبال نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ لادی ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ اگر یہ سیاست لادین ہو جائے تو یہ ہلاک کر دینے والا زہر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز اور موت سے ہمکنار کرنے والی ایک چیز۔ لیکن اگر یہ دین، اس سے مراد ہے اخلاق، اس سے مراد ہے کردار، اس سے مراد ہے ایتھکس، اس سے مراد ہے ایک اچھا انسان، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے، یعنی سیاست کا، حکومت کا اور نظاموں کے معاملات، تو یہ ہر زہر کا تریاق ہے، یعنی ہر خرابی کا علاج ہے۔ اس اعتبار سے اقبال نے قرآن مجید کی ان آیات سے یہ بات اخذ کی جو اللہ رب العزت نے ہمیں آخری پیغام کے طور پر عطا فرمائی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 105 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے رسول سے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ نبی ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ ایک کتاب کو نازل کیا ہے۔ کس لیے نازل کیا ہے؟ کہ آپ صرف اس کی ناظرہ تلاوت کریں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ بات فرمائی، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ اس کتاب کو سامنے رکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بتایا ہے اس کے مطابق حکومت کریں، اس کے مطابق رہنمائی کریں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو کتاب حکومت کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے، ناظرہ طور پر پڑھنے کے لیے صرف نہیں اتاری گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی فرمائی اللہ رب العزت نے، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے دنیا میں قوموں کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے۔ اس لیے کہ جس ملک میں عدل اور انصاف نہ ہو اور وہاں ظالم بھی موجود ہوں اور ظالموں کی حمایت کرنے والے اور ان کو حفاظت مہیا کرنے والے بھی موجود ہوں، تو پھر وہ ملک کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکتا، وہ قوم کبھی بھی اچھی نہیں بن سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے باقاعدہ براہ راست خطاب کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے طرفدار نہ بنیں، ان کے حمایتی نہ بنیں، ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ اس اعتبار سے میں مختلف موقعوں پہ ہمارے جو ایڈوکیٹس ہیں، وکلاء ہیں، قانون کے ماہرین ہیں، جو عدالتوں میں کھڑے ہو کر کسی کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ آیت ضرور پڑھتا ہوں کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو خائن ہیں ان کی حمایت میں جج کے سامنے، عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کرنے اور انہیں سزا سے بچانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ قرآن کا یہی حکم ہے اور معاشرہ اسی سے سنبھلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی ایک آیت 135 نمبر میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف کو قائم کرنے والے، اس پر پختہ طریقے سے چلنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کے رہو، ولو علی انفسکم، چاہے یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، او الوالدین، چاہے والدین کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، والاقربین، چاہے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ کسی امیر کے خلاف جائے یا کسی غریب کے خلاف جائے، فاللہ اولیٰ بہما، تو اللہ تعالیٰ کا خیال کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ کوئی والدین کا خیال کر کے، کوئی قبیلے کا خیال کر کے، کوئی برادری کا خیال کر کے، کوئی کسی کو غریب جان کر
کوئی کسی کے امارت سے مروب ہو کر اس کے حق میں فیصلہ سنانا شروع کر دے یا اس کی حمایت کرنا شروع کر دے، اللہ کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی جو عزت اور اس کا جو جلال ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں اپنی خواہشات نفس کے پیچھے مت چلو، ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے چل کے تم عدل چھوڑ دو، ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ بما تعملون خبیرا۔ اگر تم نے اپنی زبان کو مروڑا، یعنی باتوں کو الٹ پھیر کر کے الجھانے کی کوشش کی یا حق سے اپنا منہ پھیرا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ تمہارے اعمال کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ سورہ نساء میں یہ بات بھی فرمائی گئی، آیت نمبر 158 ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ یہاں امانت سے مراد کوئی مال کی امانت نہیں ہے کہ کسی نے 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ یا 2-4 کروڑ کسی کے پاس امانت رکھی تھی تو آپ اس میں خیانت نہ کریں۔ اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی صلاحیتیں یہ بھی امانت ہے، جو علم ہے وہ بھی امانت ہے، جو منصب ہے وہ بھی امانت ہے۔ اس لیے جو شخص جس مقام پر بھی با اختیار بنا بیٹھا ہے اس کے پاس وہ اختیار ایک امانت ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب تم یہ اختیار تقسیم کرنا چاہو، کسی فرد کو ذمہ داری دینا چاہو، تو تلاش کرو کہ کون ہے جو اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے نبھا سکتا ہو اور کون ہے جو اس کام کو پورا کر سکتا ہو۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ جو نصیحت تمہیں کر رہا ہے وہ بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو راستہ دکھایا، اقبال اسی کی حقیقت میں وضاحت کرتے ہوئے لوگوں کو رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں، غریب اور نادار کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری نظر میں مفلس، غریب اور نادار وہ شخص ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، مال و متاع نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس، غریب، نادار وہ آدمی ہے کہ جس نے نیکیاں بھی کر رکھی ہوں گی، لیکن جب حشر کے میدان میں اللہ کے حضور پیش ہوگا تو کچھ لوگ آ جائیں گے اور آ کے دعویٰ کریں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا کہ اس نے میرا مال چھین لیا تھا، کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ دعویٰ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ اس آدمی کی نیکیاں ان دعوے داروں میں تقسیم کی جانے لگیں، اور اگر اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اب ان دعوے داروں کے جو گناہ ہیں وہ اس آدمی کے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اس طریقے سے وہ شخص کامیاب جو تھا، جس نے نمازیں، روزے اور حج یہ سب کچھ نیکیاں کر رکھی تھیں، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے وہ ان نیکیوں سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے ہمیں یہ بات سکھائی کہ نہ صرف نیکیاں کرو بلکہ نیکیوں کی حفاظت کی بھی کوشش کرو۔ اس اعتبار سے علامہ اقبال لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، اور ہم یہ بار بار دہرا رہے ہیں اور دہراتے رہیں گے کہ اقبال کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کے افکار، ان کے خیالات اور ان کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ ان کی اپنی خود ساختہ اور گھڑی ہوئی رہنمائی نہیں تھی، بلکہ اقبال نے سرچشمہ قرآن اور سرچشمہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشنیاں لیں اور یہ ہدایات لیں، اور وہ اپنے شعروں کی شکل میں، اپنے خطبات کی شکل میں اور اپنے اقوال کی شکل میں ہمیں عطا کی۔ ہمیں
اقبال یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے، اور دو لفظوں میں وہ ساری بات جو ہے وہ سمیٹ دی گئی۔ ایک لفظ ہے جہاد اور دوسرا لفظ ہے اجتہاد۔ اقبال کے ہاں جہاد کوشش، جدوجہد، محنت، سر توڑ جو ہے وہ جو بھی کوشش ہو سکتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اجتہاد اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو یا کسی بات کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے قرآن مجید سے روشنی لی جائے، اگر وہاں بات نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر غور کیا جائے، اور اگر وہاں بھی بات نہ ملے تو ان دونوں روشنیوں کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی نئی جہت، کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، جس میں باہمی مشورہ بھی ہو سکتا ہے۔ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری۔ عقل جو ہے وہ تیری لیے ڈھال ہے، اور عشق یعنی جو کوشش ہے، جو محنت ہے، جو لگن ہے، وہ تیری تلوار ہے۔ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اے میرے ساتھی، تو یہ نہ سمجھ کہ حکومت محض خلافت ہے، بلکہ یہ دنیا کو صحیح راستے پر چلانے والی ایک طاقت ہے، اس کو تو نے اختیار کرنا ہے۔ ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ یہ جملہ انتہائی شاندار اور بہت ہی بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ اگر تو مسلمان ہے تو اللہ کے سوا کسی اور سے توقع نہ رکھ، اللہ ہی حقیقت میں تیری طاقت اور تجھے سہارا دینے والی ایک چیز ہے، اور جسے تو تقدیر کہتا ہے حقیقت میں وہ تیری تدبیر یعنی تیری منصوبہ بندی، تیری کوشش، تیرے وسائل کو جمع کرنا اور اس کے مطابق اپنا سب کچھ اس کام کو پورا کرنے کے لیے صرف کر دینا۔ تو جس فرد نے یا معاشرے نے یا حکومت نے تدبیر کو اختیار کیا تو تدبیر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میں آج کی اس ملاقات میں بہت ہی چھوٹی سی مثال، لیکن چونکہ ہمارے سامنے ہے آسانی سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے زمین، زرخیز زمین عطا کر دی، اونچی نیچی مختلف قسم کی وادیاں عطا کر دیں، پھر آسمان سے پانی برسایا، اور ہم تو اب کافی عرصے سے بہت ہی موسلا دھار بارشوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں فراوانی کے ساتھ ہم تک پہنچا دی ہیں، لیکن اس پانی کو جمع کرنا، اس پانی کو صحیح موقع پر استعمال کرنا، اسے یہ اپنے لیے مفید بنانا، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں بارش لکھ دی گئی، وادیاں بنا دی گئیں، زمین بچھا دی گئی، عقل ہمیں عطا کر دی گئی، لیکن اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس پانی کو سنبھالیں گے نہیں تو صرف چند دنوں کے اندر اندر یہ سارا پانی دریاؤں کے اندر سے بہتا ہوا سمندر میں غائب ہو جائے گا، اور پھر اگر ہمیں پینے کے لیے اور کاشت کے لیے پانی نہیں ملے گا تو ہم پھر تقدیر کا بہانہ بنا کر اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں، پانی ہی نہیں ہے تو خوراک کہاں سے ملے، ہماری تقدیر میں ہی یہی لکھا تھا۔ نہیں، ہماری تقدیر میں یہ نہیں لکھا تھا۔ تقدیر نے اپنا فیصلہ کر دیا، اور اس نے پانی کا، زمین کا، پانی کو محفوظ کرنے کے وسائل کا اہتمام کر دیا، ہمیں عقل، ہاتھ پاؤں، قوتیں، یہ سب کچھ عطا کر دیں۔ اب تدبیر کا دور ہے، تدبیر کی باری ہے۔ تدبیر اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کو بہتر بنائے گا۔ اس لیے جب بھی ہم اس شعر کو پڑھیں تو اس کو ایک کمپریہنسو انداز میں اپنے سامنے رکھیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم ان قوموں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے یا تو لوگوں کو جنگل کا راستہ بتا دیا، یا محنت سے عاری کر دیا، یا پھر محض دنیا کے جو کھیل کود ہیں اور مختلف قسم کے جو کام ہیں ان میں لگا دیا، اور کہیں احساس ختم کر دیا، کہیں محبت کو ختم کر دیا، کہیں رشتے ناتوں کو ختم کر دیا، کہیں تعاون کو ختم کر دیا۔ تو اس لیے
جو لوگ بھی اپنے آپ میں خود سے فیصلہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حقیقت میں وہ جزوی کامیابیاں تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کرتا ہے اور فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کو امتی ہوں اور محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے جو امت بنائی ہے وہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بالکل الگ انداز رکھتی ہے۔ اس میں عقل، عشق، محنت، جدوجہد، پلاننگ، تدبیر، منصوبہ بندی، آنے والے حالات کا جائزہ لینا، جاتے ہوئے حالات کو دیکھنا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنا، پھر کہیں جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ترکیب کے اعتبار سے، یعنی اپنے بناوٹ کے اعتبار سے دوسروں سے مختلف قسم کی قوم اور مختلف قسم کی امت ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم بھی دیگر قوموں کی طرح، دیگر افراد کی طرح محض کوئی فرد ہوں گے یا محض کوئی قوم ہوں گے، جزوی طور پر کچھ کامیابیاں مل جائیں گی، لیکن زیادہ تر مقامات پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔